नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम वाइस चांसलर साहब, असातिज़ा गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ अरकान इंतज़ामिया और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी एक आयत का टुकड़ा पढ़ा है, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। जब उसके रब ने उनसे कहा, किससे कहा? हज़रत इब्राहीम, अल्लाहु अकबर। अस्लिम, अपने आप को मेरे स्पुर्द कर दो, सरे तस्लीम खम कर दो। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, परवरदिगार आपका हुक्म आ गया, अब पूरी ज़िंदगी हुक्म मिलता चला जाएगा, सर झुकता चला जाएगा, कभी ये नहीं पूछूंगा क्यों। यहाँ से शुरू होती है दास्तान तस्लीम और रज़ा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जिस घर में पैदा हुए, इराक़ का एक शहर उर था। वालिद साहब वक्त की हुकूमत में एक बड़ा अहम ओहदा रखते थे। घर में और पूरी सोसाइटी में बुतों की पूजा हो रही थी। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद मोहतरम से कहा, अब्बा जान, ये किन बुतों की आप पूजा करते हैं? ये किसी काम के नहीं हैं। तो वालिद मोहतरम ने कहा कि इब्राहीम, बाज आ जाओ, क्यों मना करते हो मुझसे? निकल जाओ मेरे घर से अगर बाज नहीं आते हो, वरना पत्थर मार मार के तो मैं निकाल दूंगा। तो अर्ज़ किया, अल्लाह करीम, तेरा हुक्म है, घर से निकलना मंजूर, लेकिन तेरा पैगाम अब पहुंचाना शुरू किया है, ये सिलसिला अब चलता रहेगा। कौम को समझाना शुरू किया, कौम नहीं समझ रही। आखिर एक रोज़ उनके बुतखाने में दाखिल हो गए, बुतों को पाश पाश कर दिया और कुल्हाड़ा जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पे रख दिया। कौम मेला मनाने गई हुई थी, वापस आई, देखा है हमारे खुदाओं का, माबूदों का क्या हशर हुआ पड़ा है, ये किसने किया होगा? तो एक ही जवाब था, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरु आलिहतना युक़ालु लहू इब्राहीम। प्यारे बच्चों सुनो, नौजवान बच्चों और बच्चियों सुनो, क्या जवाब आया? एक नौजवान है जो इनका जिक्र किया करता था, ये हरकत उसी की हो सकती है। बुलाओ। सैयदना इब्राहीम को बुला लिया गया। अंत फ़अल्त बि आलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम, ये तुमने हमारे बुतों के साथ ये सुलूक तुमने किया? तो हज़रत इब्राहीम कहने लगे, मुझसे क्या पूछते हो? जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा पड़ा है, आला कत्ल, उससे पूछो, उससे पूछो, इन बुतों से पूछो, अपने खुदाओं से पूछ लो जिनके टुकड़े हुए पड़े हैं, किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ? सबके सर झुक के क्या जवाब दें? तो बिल आखिर उनके मुंह से वो बात निकल आई जिसकी इंतज़ार थी सैयदना इब्राहीम को अलैहिस्सलाम। क्या? इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। मा हाउलाइ यंतिकून क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून। तो शर्म करो, डूब मरो, इन बुतों को पूजते हो जो किसी काम के नहीं है, जो ना कुछ बिगड़ी बना सकते हैं, ना कुछ बताने के काबिल हैं। बात तो समझ में आ गई, लेकिन
ان کے مفادات ان بتوں سے وابستہ تھے۔ لہٰذا فیصلہ کیا ہوا؟ قالوا حرقوہ، اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، نشان عبرت بنا دو اسے۔ بچوں، پتہ ہے حضرت ابراہیم نے یہ بتوں کو پاش پاش کیوں کیا تھا؟ یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔ اس وقت پورے معاشرے میں نے کہا نا بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ او بھائی، مٹی کے بت یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا ان بتوں کے نام پر وقت کا سیاسی نظام، یعنی نمرود کی بادشاہت ان بتوں کے نام پہ تھی، ان بتوں کے نام پہ جاگیریں تھیں، لہٰذا جو جاگیردار اس سے فائدے اٹھا رہے تھے ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی تھی۔ اسی طرح بتوں کے نام پہ کاروبار تھے اور سرمایہ داروں کو یہ منظور نہیں تھا۔ سب کو سمجھ میں آ گئی کہ بتوں کو توڑنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارے موجودہ نظام کو جڑوں سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ایک ہی مقصد تھا سب انبیاء کا، انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانا۔ سیدنا ابراہیم کا بھی یہی مشن تھا، نمرود کی غلامی سے انسانوں کو نجات دلانا، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی غلامی سے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا، یہی تو مشن تھا۔ میرے پیارے بچوں، تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہی، اور پھر جب فیصلہ ہوا، اللہ اکبر، تو پھر اقبال نے کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ یہ نہیں پوچھا کیوں، تیرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے نوجوان مسلم کا کردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم رہنا چاہیے، ابراہیم تو اکیلے تھے، ساری باطل قوتیں دوسری طرف تھیں۔ کس طرح اللہ کریم اپنے بندوں کو یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا کرتے۔ حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تجھے پیدا تو ہم نے کیا ہے، آج تجھے چلایا گیا ہے میرے پیارے ابراہیم کو راکھ کرنے کے لیے۔ میں نے بھی تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے، لیکن خبردار آج میرے ابراہیم کا بال بی کا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا نے منظر دیکھا کہ کس طرح سے وہ آگ گلستان بن گئی ہے۔ مجھے پھر اقبال یاد آ گئے ہیں پیارے بچوں، اللہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ ہے کردار جو آپ کے سامنے ایک آئیڈیل نوجوان کا کردار ہے۔ دیکھا، اب قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ سمجھ میں آنے کے باوجود مفادات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی تو مشکل ہوتی ہے ہر دور کے اندر۔ وطن چھوڑ دیا، اللہ اکبر، جس وطن میں پیدا ہوئے تھے، وطن کی مٹی سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، اللہ کی خاطر وطن چھوڑا، ہجرت کر دے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ عہد کیا تھا، اے اللہ آج کے بعد یہ نہیں پوچھوں گا کیوں حکم آ رہا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نے پھول جیسا بچہ دیا، اللہ اکبر، حکم آ گیا، اس ننھے سے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ میرے گھر کے سامنے چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کیوں۔ سن لیا ہے، یہ ہے ایمان ابراہیم کا، اور یہ ہے معنی اسلام کے، حکم تیرا، جسم میرا، مرضی تیری ہوگی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری رضا پہ قربان۔ یہی میسج ہے داستان ابراہیم کا۔ یہ نہیں پوچھا، اے اللہ بیابان ویران جگہ، کوئی ہے نہیں وہاں پر، کوئی بے آب ہو گیا، میں وہاں چھوڑا ہوں، یہ نہیں پوچھا، تو تیرا حکم ہے چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ اہلیہ نے پوچھا،
یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا؟ فرمایا اللہ کا۔ کہا پھر آپ چلے جائیے، جس کا حکم ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ تیرا حکم ہے، میں چھوڑ کے چلا آیا ہوں، بس یہ کہتے ہوئے چلے آئے۔ وہی بچہ جب دوڑنے کے قابل ہو گیا، اللہ اکبر، جب دوڑنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعی قال انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جان مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ کو حکم مل گیا، یہ حکم ہے، خواب نہیں ہے، دیکھو بیٹے کو بھی معلوم ہے، کر گزریے۔ آپ مجھ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں کہیں ریزسٹ تو نہیں کروں گا، نہیں، سی بھی نہیں کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لے کے چل پڑے، مینا میں پہنچ گئے، بیٹے کو لٹا دیا اور گردن پہ چھری رکھ دی۔ اوپر سے آواز آئی، نادیناہ ان یا ابراہیم ان قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم، ہم نے تو آزمانا تھا، آزما لیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ وفدیناہ بذبح عظیم۔ ہم نے اسماعیل کو ذبح تو نہیں کروانا تھا، ہم نے ان کی جگہ ایک جنت سے مینڈا بھیج دیا جس کی حضرت ابراہیم نے قربانی کر دی۔ یہ قربانی وہی سنت ابراہیمی ہے، یہ ایک عمل نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا مختصر وقت میں کہ پوری زندگی قربانی کی داستان ہے، تسلیم و رضا کی داستان ہے، اللہ کے نام پر قربان ہونے کی داستان ہے۔ ایک ایک لمحہ یہی ایمان، یہی اسلام اور یہی معنی ہے مسلمان کے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے قربانی میں کیا ہوتا ہے۔ قربانی میں ذبح جانور کو کرتے ہیں، ہم عالم اسلام قربانی منائے گا، لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، خون بہہ جاتا ہے، گوشت باقی رہ جاتا ہے، ہم گوشت کی تقسیم اور یہ ان کھانے پینے کے مسائل میں گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا۔ اللہ کو نہ تو اس کے گوشت کی ضرورت ہے، ولا دماؤها، نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ہمیں تو وہ تقویٰ چاہیے، وہ جذبہ قربانی چاہیے۔ یہی جذبہ قربانی کی ضرورت ہے عالم اسلام کو، اسی جذبہ قربانی کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ، اور ایک بات جی چاہتا ہے ذکر کرتا چلوں، یہاں تو بیٹے کو اللہ نے بچا لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس قربانی کی پھر تکمیل کہاں ہوئی تھی؟ وہ میدان کربلا میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، تکمیل وہاں ہوئی تھی۔ ابتدا اسماعیل سے ہوئی ہے، انتہا حسین پہ ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے پیارے بچوں، قربانی کا حاصل جذبہ قربانی ہے، اپنی خواہشات، اپنا نفس، کسی بات پہ نہیں، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، اسی کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ بس یہ قربانی، اس سے یہ آپ کا کیا، یہ بھی سن لیجئے، یہ ہر امت میں رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک کے لیے ہم نے قربانی کر رکھا۔ یہ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، دونوں میں سے دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدُهُمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ قال اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے بھائی، اللہ کریم قربانی اس کی قبول کرتے ہیں جس میں جذبہ قربانی ہو، سچا جذبہ ہو اور تقویٰ ہو۔
تو حاصل قربانی اور فلسفہ قربانی ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہماری خواہشات آڑے آئیں، خواہشات کو ہم قربان کریں، مفادات آئیں، مفادات کو ہم پسے پشت ڈال دیں، صرف اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ میں اب بات کے گفتگو کے اختتام پر وہ آپ کو 2-3 کلمات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ یہ یوں کہہ لیجئے فلسفہ قربانی کا حاصل ہے۔ ایک آیت، 2 آیات پڑھتے تھے۔ ایک آیت جو حضرت ابراہیم کے الفاظ سے کوٹ ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پیغام ہے ان سب کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھے، اے اللہ میں نے سارے بتوں کو توڑ کر، سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف تجھے اپنا رب مان لیا ہے، وما انا من المشرکین، اور شرک سے میرا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہے حاصل قربانی۔ اور دوسری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اعلان کر دو، ایمان لائے ہو تو اعلان کر دو، میری ساری عبادتیں، میری ساری قربانیاں سب اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے حاصل قربانی میرے بچوں۔ میری دعا ہے عالم اسلام اس جذبے کے ساتھ اس قربانی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس دن کو منائیں اور اس جذبے سے سرشار ہوں۔ ہم ہی نہیں، عالم اسلام اس جذبے سے سرشار ہو۔ آمین۔ اور میرا جی چاہتا ہے، میرا تو ہر پروگرام میں جی چاہتا ہے میں اپنے ادارے کے لیے دعا کروں، اللہ میرے اس GCU کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شامل فرما دے، لیڈنگ رول ہو، جو اس کا کریج ٹو نو موٹو ہے، یہ دنیا کی علمی قیادت کرنے والا ادارہ بنے، اس کے اساتذہ دنیا کی قیادت کرنے والے اساتذہ ہوں، اس کے طلباء دنیا کی قیادت کرنے والے ہوں، اس ادارے کے سربراہ کو بھی بلندیاں عطا فرما، اور وہی مشن اسی پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔